मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन। मौज़ूए गुफ्तगू है रोज़ा माह रमज़ानुल मुबारक और बसीरत। रोज़े के ज़िम्न में बसीरत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बसीरत यानी दानाई, शऊर, तअक्कुल, तदब्बुर, तफक्कुर, फ़ाहम, फ़रासत, हम कुछ भी इसका माना कर सकते हैं। इन सब में से इरशाद बारी ताला ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम तक़वा इलाही इख्तियार करोगे, यजअल लकुम फ़ुरक़ान, तो अल्लाह ताला आपके लिए फ़ुरक़ान अता करेगा। वयुकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 29 है कि इरशाद बारी ताला ये हो रहा है कि ए मोमिनीन, अगर तुम साहिब तक़वा हो जाओ, अगर तुम तक़वा इख्तियार कर लो, तक़वा इलाही इख्तियार कर लो, तो हम तुम्हारे लिए फ़ुरक़ान जैसी नेमत अता करेंगे। तुम्हें तक़वा के नतीजे में फ़ुरक़ान मिलेगा और इसके साथ साथ तुम्हारी जो पहली ख़ताएँ हैं उससे अल्लाह ताला दरगुज़र कर देगा, उन सय्यात को माफ़ कर देगा, उसकी तलाफ़ी हो जाएगी, उसका इज़ाला हो जाएगा। व यग़फ़िर लकुम, और तुम्हें माफ़ कर देगा, मग़फ़रत कर देगा, तुम्हारे लिए सामान मग़फ़रत फ़राहम हो जाएगा। और अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज़्यादा साहिब फ़ज़ल है, अज़ीम फ़ज़ल का मालिक है, वो इनायात इसी तरह करता रहेगा। तो हम देखते हैं कि रोज़े के वजूब की जो आयात हैं उसमें रोज़े का फ़लसफ़ा, रोज़ा वाजिब होने का फ़लसफ़ा ये बयान किया गया कि इसके ज़रिए मुमकिन है तुम तक़वा हासिल कर लो, तक़वा इलाही के मकाम पर पहुँच जाओ। तो अगर हम रोज़ा के ज़रिए तक़वा के मकाम पर पहुँचते हैं, तक़वा का हासिल कर लेते हैं, तो हमें मकाम इरफ़ान, मकाम बसीरत, हमें वो मकाम की जो फ़ुरक़ान अल्लाह ताला फरमा रहा है वो हासिल हो जाएगा। फ़ुरक़ान सीग़ा मुबालिगा है, यानी हमें बहुत ज़्यादा ये शऊर आ जाएगा कि हम हक़ और बातिल में फ़र्क कर सकें, हम सही और गलत में फ़र्क कर सकें, हम अपने और पराये में फ़र्क कर सकें, अपने नफ़ा और नुकसान को पहचान सकें, हम खूब बद की तमीज़ हासिल कर लें, हम दोस्त और दुश्मन को पहचान लें। यानी फ़ुरक़ान वो फ़र्क हमारे अंदर अल्लाह ताला हमें अता करेगा, वो शऊर अता करेगा कि जिसके ज़रिए हम अपने नफ़ा नुकसान को पहचान सकते हैं। इंसान सारा दिन इसी इम्तिहान में मुब्तला है कि क्या काम करे और क्या ना करे, किसको अंजाम दे और किसको अंजाम ना दे, कौन उसका मुखलिस है और कौन उसका मुखलिस नहीं है, रियाकार है, मुनाफिक है। तो रियाकार और मुनाफिक से कैसे बचा जाए? मुमकिन है हज़ार पर्दों में वो छुपा हो, लेकिन अगर इंसान मुत्तकी है और तक़वा इलाही पर फायज़ हो गया है तो वो अपने दुश्मन को, चाहे वो कितने ही निफाक के पर्दों में क्यों ना हो, उसको फ़ौरन पहचान लेगा, उसको अल्लाह ताला ये शऊर अता कर देगा, ये बसीरत अता फरमा देगा। और ये तक़वा, बसीरत, ये कैसे बसीरत हासिल होगी? कुरान ने बहुत सारी जगहों पर बार बार कहा है कि तुम तअक्कुल क्यों नहीं करते, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम तफक्कुर से काम क्यों नहीं लेते। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते कुरान में, क्या तुम्हारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं? एक जगह पर इरशाद बारी ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 282 में है, फरमाया कि वत्तकुल्लाह वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अगर तुम तक़वा इलाही इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इल्म अता कर देगा, तुम्हें तालीम दे देगा। तो तक़वा इलाही ये सबब बनता है इल्म का, बसीरत का, शऊर का। सूरह बकरा की, बल्कि सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 22 आपके सामने तिलावत करें। फरमाया इन्न शर्रद दवाबे इंदल्लाहि अस्सुम्मुल बुक्म अल्लज़ीना ला याक़िलून, कि अल्लाह के नज़दीक बदतरीन जानवर, शर्रद दवाब यानी बदतरीन शरीर तरीन चौपाया है वो कि जो गूंगा है, जो बहरा है, जो तअक्कुल नहीं करता, जो तदब्बुर से काम नहीं लेता, असल अक्ल से काम नहीं लेता। तो जो तअक्कुल और अक्ल से काम नहीं लेते ये गूंगे बहरे हैं,
یہ گوش شنوا نہیں رکھتے، یہ چشم بینا نہیں رکھتے، ان کے دل کسی کے لیے نہیں دھڑکتے، یہ شعور و بصیرت سے آ رہی ہے تو ہے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو کہ جو تعقل، تدبر اور تفکر کی منازل کی طرف نہیں بڑھتے، اصلا اللہ کی دی ہوئی اس قوت اور اس طاقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں، بدترین چوپائے ہیں، شریر ہیں، ان کا شر ہے معاشرے کے اندر، ان کے وجود سے پھر شر ہی پھوٹے گا، ان کے وجود سے خیر نہیں پھوٹ سکتی۔ تو تقویٰ کے نتیجے میں جو بصیرت عطا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ہم آج کا معاشرہ، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور ہر طرف سے میڈیا کی یلغار ہے، ثقافتی یلغار ہے، منفی پروپیگنڈے ہیں، ہمیں اس ماحول میں کہ جہاں ہر طرف سے دعوت گناہ ہو رہی ہو، ہر طرف سے ہر کوئی نیکی کی چھتری میں گناہ کی ترویج کر رہا ہے، ظاہراً وہ اقدار کا نام لے گا، وہ آزادی نسواں کا نام لے گا، وہ انسانوں کی آزادی اور جمہوریت اور نہ جانے کیسے کیسے وہ نعرے بلند کرے گا، اور اس کے سائے میں، اس نعرے اور اس چھتری اور اس شعار کے سائے میں در حقیقت اپنی اغراض، اپنی خواہشات، اپنی لذات اور جنسی خواہشات اور سفلی خواہشات اور نہ جانے کہ جس طرف انسان کی اخلاقی گراوٹ ہو اس طرف لے جائے گا۔ تو یہ ہم کیسے پہچان سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، ہمارے لیے سعادت کیا ہے اور ہمارے لیے شقاوت اور بدبختی کا سامان کیا ہے، ہم کس چیز کو اپنے لیے سعادت سمجھیں اور اس کو اپنا لیں اور اس کے راستے پر اور اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو، جب اللہ اور اس کا رسول آپ کو دعوت دے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، جب وہ تمہیں پکاریں ان کو لبیک کہو تاکہ تم حیات پا جاؤ، تم زندہ ہو جاؤ۔ تو یہ شعور اور بصیرت قرآن عطا کرتا ہے، اور اسی تقویٰ کے ذریعے، اس بصیرت کے ذریعے ہم حق اور باطل کو بہتر پہچان سکتے ہیں۔ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم لبیک کہیں، اللہم لبیک کہیں، اور لبیک یا رسول اللہ کہیں، ان کے فرمان پر لبیک کہیں، تو یہ شعور اور بصیرت ہمیں حاصل ہوگی۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ مشکلات رہیں۔ صلح حدیبیہ پہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صلح تو ہمیں یوں لگ رہی ہے کہ ہمیں نبوت میں پہلے کبھی اتنا شک نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو رہا ہے۔ تو وہ جہالت تھی، وہ شعور اور بصیرت نہ تھی، انہیں صلح کی افادیت کا اندازہ نہ تھا کہ جس کو فتح مبین کہا گیا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی تناظر میں لیا جاتا ہے۔ 15 رمضان المبارک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی چونکہ ولادت کا دن ہے، تو اس میلاد مسعود کی مناسبت سے ہم ان کی سیرت سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صلح ہو یا ان کے نانا کی صلح ہو، یہ بصیرت کے نتیجے میں تھا۔ لیکن جو بے بصیرت لوگ تھے، انہی نے رسول پاک کی نبوت پر شک کیا، ادھر امام کو کہا کہ آپ نے مومنین کو ذلیل کر دیا ہے، تو امام کی امامت پر شک کیا۔ حضرت آیت اللہ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی یہ فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی مشکل ہی یہی تھی کہ ان کے دور میں بھی بے بصیرت لوگ تھے جنہوں نے ساتھ نہ دیا۔ مولا کائنات کے لیے بھی سب سے بڑی مشکل یہی تھی کہ بے بصیرت لوگ تھے۔ تو جو عبادات الہی کی روح اور معنویت کو نہیں جانتے اور اس شعور اور بصیرت سے عاری ہوتے ہیں اور ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگوں کی اطاعت میں چلے جاتے ہیں، مولا کائنات کے ہوتے ہوئے، اہل بیت علیہم السلام کے ہوتے ہوئے، دین کو ان سے نہیں پوچھتے کہ جو وارثان دین ہیں، جو ہادیان الہی ہیں، جو محبت الملائکہ ہیں، جو معدن وحی ہیں، ان کو چھوڑ کر ان سے دین پوچھتے ہیں کہ جن کو دین کی الف بے کا بھی نہیں پتہ، جو بے بصیرت لوگ ہیں ان کی طرح جھک جاتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں روزے جیسی عبادت کے نتیجے میں تقویٰ کے حصول کے ساتھ جب ہمیں شعور و بصیرت آ جائے گا تو آج جو دین کے اوپر آنے والی مشکلات ہیں، ہم دین کی تمام تعلیمات کو اس کی روح کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ امام خمینی نے جیسے
جمعے کی عبادت کو زندہ کر دیا، اس میں نئی روح پھونک دی، انہوں نے حج کی عبادت میں نئی روح پھونک دی، انہوں نے اسی طرح دیگر اجتماعی عبادات کی طرف توجہ دلائی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج کے جو یزید ہیں، جو آج کے سامراج اور استعماری قوتیں ہیں، ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب بصیرت ہو۔ ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر جب تک صحیح بصیرت اور شعور کے ساتھ عبادات کو بجا نہیں لائیں گے، صحیح معنویت اور اس کی روح کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم بھی ان مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ہم اپنے لیڈر کو صحیح معنوں میں پہچان نہ سکیں گے، ہم اپنے صحیح راستے کو پہچان نہ سکیں گے، ہم پھر وہی صدر اسلام والی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے کہ جہاں اس وقت کی امت مسلمہ کو مشکل تھی کہ کسی نے کہا ایک طرف ازواج رسول ہیں تو ایک طرف مولا علی علیہ السلام ہیں، ہم کس کا ساتھ دیں؟ ہمارے لیے تو دونوں ہی محترم ہیں۔ تو مولا نے یہ فرمایا کہ حق کو پہچانو، حق والے پہچانے جائیں گے۔ تو یہ بصیرت اور یہ شعور کی کمی ہر دور میں رہتی ہے، اس صورت میں کہ جب ہم اس کی حقیقی روح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ لہٰذا تقویٰ جہاں ہمیں علمی تقویٰ چاہیے، فکری تقویٰ چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی تقویٰ چاہیے۔ فقط علم و صنعت کی ترقی اور اس علم و صنعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ خشک عبادات کو بجا لا کر سمجھیں کہ ہم متقی ہو گئے ہیں، روزہ رکھ لیں، ہم زکوٰۃ دے لیں، ہم حج کر لیں، ہم جمعوں کے اجتماعات میں بھی چلے جائیں، لیکن دین کی معنویت اور روح کو ہم قریب سے بھی لمس نہ کر سکیں، تو یہ خشک مقدسی ہے، یہ خشک تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا وہ منفی مفہوم ہے جو دنیا سے زہد و پارسائی کی منفی سوچ پیدا کر دیتا ہے۔ نہیں، تقویٰ کا مثبت مفہوم ہے کہ زہد اور پارسائی اور تقویٰ اس سب کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی دی ہوئی اس بصیرت کو عمل میں لائیں، علمی تقویٰ بھی حاصل کریں، فکری تقویٰ بھی حاصل کریں، عملی تقویٰ بھی حاصل کریں، اور اس تقویٰ کے نتیجے میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکیں گے۔ امت مسلمہ پہ جتنی مشکلات آئی ہوئی ہیں، جو فرقہ بندی ہے، جو جگہ جگہ دھڑے بندی ہے، کل حزب بما لدیہم فارحون، ہر حزب، ہر پارٹی جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں وہ خوش ہے۔ یہ اس صورت میں ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم فرقہ بندیوں سے نکل سکیں کہ جب ہم عبادات اور تقویٰ کے صحیح مفہوم کے ساتھ بصیرت سے مالا مال ہو کر اطاعت الہی کریں۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں تقویٰ کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ جو روزے کی حقیقی روح ہے پروردگارہ اس سے مالا مال فرما دے۔ پروردگارہ اس تقویٰ کے نتیجے میں ہمیں بھی بصیرت اور شعور عطا فرما دے، اور پروردگار اس بصیرت اور شعور کے ساتھ اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ، ہماری زندگیوں کو اسلام اور مسلمین کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنا دے، اور اس ثابت قدمی کے اوپر تا دیر تا دم مرگ پروردگارہ ہمیں قائم رکھ، اور ہماری دعاؤں کو اپنی رحمتوں کے صدقے میں، اپنے حبیب کے صدقے میں مستجاب فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔